अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारा मौजू है जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ एक मुहिम आप जो समझें चल रही है, यहाँ एक ऐसा हाइप क्रिएट किया जा रहा है सहाफ़ियों के हवाले से। ये मामला तब से शुरू हुआ है जब एक सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को केनिया में शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़, सहाफ़ियों के बाहर जाने के मामलात बड़े डिस्कस हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से हो रही है। हम अपना माजी का तजुर्बा रखते हैं, बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या कुछ होता रहा है। जो हमें नए नाज़रीन हैं वो हमें सब्सक्राइब करें और साथ में अपना फ़ीडबैक भी देते रहें। अच्छा जी, अरशद शरीफ के वाक़या के बाद एक हाइप क्रिएट हो रहा है जर्नलिस्ट के हवाले से। दो ग्रुप्स इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। एक वो है जो तहरीक इंसाफ की हामी साफ़ी हैं, दूसरा वो जो बाकी पार्टियों के हामी हैं। अगर नहीं हैं तो थोड़ा बहुत अगर वो न्यूट्रल हैं, ज़्यादा आप उनको न्यूट्रल नहीं कह सकते सहाफ़ियों की जो मेन स्ट्रीम में काम करते हैं। देखिए जी, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, उसमें यूट्यूब भी शामिल है, फेसबुक के पेजेस भी शामिल हैं, ट्विटर भी शामिल है। उसमें आपको सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मिलेंगे। उसमें से एक ऐसा ग्रुप है जो पेवरली तहरीक इंसाफ की हिमायत में है। मैं नाम नहीं लेना चाहता दोनों तरफ से, लेकिन आप उनके तजज़िये देखें, आप उनका रवैया देखें, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा जर्नलिस्ट किस पार्टी के साथ हमदर्दी रखता है। इसी दो डिवीज़न की वजह से जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान के हवाले से नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। पहला नुकसान उठाना पड़ा अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग कहें, उसका कत्ल कहें, बाई मिस्टेक कत्ल कहें, जो भी कहें, पहला नुकसान वो उठाना पड़ा। दूसरा नुकसान ज़ाहिर है कि अभी रिसेंटली ये खातून सहाफ़ी को दौरान कवरेज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के गाड़ी के नीचे आने के बाद उनकी जो है वो शहादत वाक़ हुई है, ये हुआ है। तो ये तमाम सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये पूरा एक बहस शुरू हो गया है। और इस बहस के बाद वक्तन फ़वक्तन हमें ये ख़बरें मिलती हैं कि फ़लाना जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट कम एंकर पर्सन ज़्यादा, कोई लंदन चला गया, कोई दुबई चला गया, फिर जब बैरूनी मुल्क चले जाते हैं तो एक ट्वीट कर लेते हैं कि जी हम लंदन पहुँचे, हम सेव हो गए। और पाकिस्तान सेव नहीं है जर्नलिस्ट के लिए। आग लगी है ना जर्नलिस्ट के अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एक मामला चल रहा है ना, ये आज का नहीं है जी, ये हमने फेस किया है। हमने बलूचिस्तान के सहाफ़ियों ने आज से नहीं कोई 10-15 सालों से इस मामलात को हम फेस कर रहे हैं। उस वक़्त जब एक तमाम जबर बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा था तो तब हम इस्लामाबाद, लाहौर या बड़े बड़े जो सेमिनार, वर्कशॉप जो भी होते थे, हम जाके अपना रोना रो लेते थे वहाँ पे कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे किसी भी सीनियर जर्नलिस्ट, किसी भी एंकर ने हमारी बात को संजीदा नहीं लिया, हमें बिल्कुल इग्नोर करते रहे। वो इस दौरान बलूचिस्तान में 25 से 26 जर्नलिस्ट टारगेट किलिंग में शहीद कर दिए गए। सबसे बड़ा भयानक वाक़या कोयटा में इरशाद मस्तोई जो ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ थे, उनके दफ्तर में 2 लोग या 3 लोग जो भी थे वो घुसे। उन्होंने इरशाद मस्तोई को 3 साथियों समेत शहीद कर दिया। खुशदार में जर्नलिस्ट के बेटों को जब जर्नलिस्ट खुद नहीं मिला, जब उनको टारगेट करना था वो खुद नहीं मिला, कभी हत्थे नहीं चढ़ा, तो उनके बेटों को भी शहीद कर दिया गया। दौरान कवरेज खुशदार के ही अंदर सहाफ़ियों को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। ये सिलसिला चलता रहा। बलूचिस्तान के सहाफ़ियों ने कभी ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज है, चलें बाहर चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मुझ समेत बलूचिस्तान का कोई भी सहाफ़ी इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो अपने शहर से पाकिस्तान के अंदर किसी और शहर शिफ्ट हो सके। चूँकि इस्लामाबाद बेस्ड
اینکر پرسن، جرنلسٹ، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کروڑ پتی بن چکے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، وہ جب چاہیں جس ٹائم چاہیں وہ بیرونی ملک ایزیلی بڑی آسانی سے وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے جا کے ٹویٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم ابھی سیو ہو گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں ایک دو نہیں بہت سارے ایسے واقعات میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں۔ ارشاد مستوئی اپنی قتل سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے مجھے ملتے تو ڈیلی تھے، جس دن کی شہادت ہوئی اس دن بھی ملے، لیکن ایک دن بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ داڑھی اس کی بڑی ہوئی تھی، کافی پریشان لگ رہا تھا، چونکہ میرا اور ان کا دفتر بالکل قریب ایک ہی بلڈنگ میں تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیا پریشانی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، کافی پریشان لگتے ہو، پہلے جیسی گپ شپ نہیں لگتی، کیا مسئلہ ہے؟ تو ارشاد کا کہنا تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، میں پریشان ہوں، کبھی بیٹھیں گے تو میں بتا دوں گا کہ کیا پریشانی ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا تھا کیا مصیبت تھی، کیا مشکل کا سامنا تھا، لیکن اس کے ایک ہفتہ 10 دن بعد ان کو ٹارگٹ کلنگ کر دیا گیا۔ اسی طرح میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، جب میں وش ٹی وی میں کام کر رہا تھا تو میرے آفس میں ایک دو بار نہیں کئی بار ایسے لوگ آئے جنہوں نے دفتر میں بیٹھ کے میرے سامنے پسٹل میرے ٹیبل پہ رکھ کے مجھے کہا کہ یہ کام آپ نے کیا یہ اچھا نہیں ہے۔ تب بھی جس ٹائم وہ جو کیفیت ہے، جب اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو نا، وہ جو کیفیت میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ کیفیت اگر تھوڑا بہت اس کو میں ڈیفائن کروں، یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج میرا آخری دن، ایک گھڑی میری آخری گھڑی ہے، آج میں اس دفتر سے زندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ کئی بار میرے ساتھ ہوا۔ اسی واقعہ کا ایک میں نے FIR بھی درج کروایا تھا، وہ FIR الٹا میرے گلے پڑ گیا۔ ہوا یوں، جب مجھے پیشی پہ جانا پڑتا تھا نا، ظاہر ہے کہ آپ نے FIR کیا، آپ مدعی ہے تو آپ کو پیشی پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ تو میں جب عدالت پیشی کے لیے جاتا تھا تو میرے سامنے مقابلے میں کٹہرے میں جن لوگوں کو کھڑا کیا جاتا تھا ان کو دیکھ کے خوف آ جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم حالات کیا ہوتے تھے۔ آخر میں نے ریکویسٹ کی کہ جی جب آپ کو مجھے بلانا ہے تو کٹہرے میں دوسرے اگر لانا بھی ہے تو مجھے اس طرح سے میں آ کے پیش ہوں گا تاکہ میری پہچان نہ ہو، لیکن نہیں، انہی پیشیوں کی وجہ سے تھریٹس اور بڑھنے شروع ہوئے۔ تو اس وقت بھی ہم نے کوئٹہ شہر نہیں چھوڑا۔ ہم نے یہ باتیں آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اپنے دوستوں تک ہم نے شیئر نہیں کی، اپنے فیملیز تک ہم نے یہ باتیں شیئر نہیں کی۔ ہم جب صبح گھر سے نکلتے تھے دفتر کے لیے یا فیلڈ کے لیے تو میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ یقین نہیں ہوتا کہ میں پھر شام کو اپنے گھر صحیح سلامت جا پاؤں گا۔ یہ میں اپنی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم کی بات۔ وہی ہے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اگر وسائل ہوتے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم دبئی چلے جاتے، ہم لندن چلے جاتے، ہم امریکہ چلے جاتے، کچھ ٹائم کے لیے ہم چلے جاتے واپس آ جاتے، لیکن ہمارے پاس نہ کل کوئی وسائل تھے باہر جانے کے، نہ آج کوئی وسائل ہیں باہر جانے کا۔ یہ بات کہنے کے لیے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جب ہم نے اسلام آباد کے صحافیوں کو چیخ چیخ کر اپنے مشکلات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اگنور کیا، وہی آگ آج اسلام آباد میں پہنچی ہے، لاہور میں پہنچا ہے، کراچی میں پہنچا ہے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو تھریٹس اس وقت ہم فیس کر رہے تھے، ان تھریٹس کا ایک چھوٹا سا ذرہ اتنی تھی، وہ اب بھی تھریٹ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تھریٹ ہے جو باہر جا رہے ہیں ان کو نہیں ہے، اس طرح کے تھریٹ نہیں ہے، اس کا ایک اشیر بھی وہ تھریٹس نہیں ہے، ان کو بس ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ کوئٹہ میں میرے گھر کے آس پاس ایریا میں اسی لوکیشن میں اگر کہیں کوئی بم بلاسٹ ہوتا تھا یا کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مارا جاتا تھا تو یہ یقینی تھی کہ رات کو پولیس میرے گھر پہنچے گی، اور اب بھی یہی رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے شہر نہیں چھوڑا، یا تو
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی، ہم نہیں جا سکے، یہاں تو ہم اپنا وطن چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے 2 کنٹری کے ایمبیسی، جب میں نے ایف آئی آر کاٹا ادارے کہ کچھ خبریں چلیں جو بھی ہوا، 2 ایمبیسی سے مجھے کہا گیا کہ آپ کو ہم اسائلم دے سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہو۔ میں نے انکار کر دیا، وسائل تو تھے نہیں، لیکن آفر آیا، وہ آفر بھی ہم نے نہیں مانی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافیوں کو کل بھی تھریٹ تھا، آج بھی ہے، لیکن تھریٹ، ریئل تھریٹ، حقیقی تھریٹ ہم نے فیس کیا ہے۔ ہم اس تھریٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اسلام آباد کے صحافیوں پہ، اگر کسی پہ 2 ایف آئی آر ہو، اس کو تھریٹ نہیں کہا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی، مقدمے ہوں گے، پھر آپ بری ہوں گے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، عمران ریاض خان کا مثال میں ہمارے سامنے ہے، سمیع ابراہیم کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، ایک اچھا وکیل، آپ مہنگا وکیل آپ خرید سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اپنا مقدمہ لڑیں گے، اس کے بعد بری ہوں گے، گھر چلے جائیں گے، وہ بھی 2-3 دنوں کے اندر اندر۔ ہمارے ہاں ایف آئی آر کا تھریٹ نہیں تھا، جان سے مارنے کے تھریٹس تھے ہمیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو کوئی 42 لوگ بلوچستان میں صحافی شہید کیے گئے ہیں، لیکن 26 صحافی ایسے ہیں جن کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، ان کی اکثریت کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئے ہیں ملزمان کے خلاف۔ آج تک کسی صحافی کو قتل کرنے والا ملزم تک نہیں پکڑا گیا۔ 10 لاکھ جو معاوضہ دیا جا رہا تھا، جو اعلان کیا گیا تھا حکومت بلوچستان کی جانب سے، وہ بھی چند 1 صحافیوں کو دیا گیا، باقیوں کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ صورتحال تھی بلوچستان میں۔ میں نہیں کہتا کہ اب نہیں ہیں تھریٹس، اب بھی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب کافی حد تک تھریٹس کم ہو چکے ہیں، کافی حد تک ہو چکے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں، 2۔ ایک وجہ یہ کہ صحافی خود جو بلوچستان کی بات کرتا تھا، جو معاملات کو گہری نظر سے دیکھتا تھا، یا تو اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، اگر کچھ اظہار بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دبے الفاظ میں، مبہم الفاظ میں جو ہے وہ اپنی رائے، اپنی خبر رکھتا ہے سامنے۔ ایک یہ وجہ ہے، تھوڑا تھریٹ کم ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مارنے والے ہیں شاید کہ مار کے وہ تک گئے کہ کتنے اور ماریں گے۔ یہ 2 وجوہات کی وجہ سے تھوڑا بہت تھریٹ کم ہو چکا ہے۔ جو آگ بلوچستان میں لگی تھی، وہ اس آگ نے اسلام آباد، لاہور، کراچی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب جس کے پاس وسائل ہیں وہ بیرون ملک جائے گا، سیف رہے گا، حکومتیں بدلیں گی، دوبارہ آ جائیں گے، وہی وارے نیارے ہیں۔ لیکن ہمارے جیسے صحافی کہ کل نہ وارے نہیں آ رہے تھے، نہ تھریٹس کے اندر وارے نہیں آ رہے تھے، نہ نارمل حالات میں وارے نہیں آ رہے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔